अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबा। उर्दू क़वाइद के इस पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फ़ाज़िल महमूद पेश गुफ्तगू हूँ। उर्दू के क़वाइद के इस पहले बाब में हम लफ्ज़ और उसकी किस्मों पर बात करेंगे। चलो हम सब मिलकर अपने मंजिल की जानिब कदम बढ़ाएं। उर्दू क़वाइद, लफ्ज़ और उसकी किस्में हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। लफ्ज़ किससे कहते हैं? यानी लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उसे लफ्ज़ कहा जाता है या उसे लफ्ज़ कहते हैं। या जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ वो इंसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात ज़ाहिर होती है। मसलन मैं, आप, तुम, पर, दरिया, दरख्त, मैदान, पहाड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश किए ये लफ्ज़ हैं। यानी अब हम लफ्ज़ की जो दो किस्में हैं वो बयान करने जा रहे हैं। लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने पेश किया और उसकी दो किस्में हैं, एक है कलिमा, एक है महमिल। कलिमा उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो बामाने हो, यानी मानेदार लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों उससे भी कलिमा कहा जाता है। एक है मानेदार लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, या बामाने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, या वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हों। जिसके कुछ माने हों, मसलन चड़िया, ये कलिमा है। दरिया, ये कलिमा है। पहाड़, ये कलिमा है। यानी ये सारे अल्फाज जो मैंने तहरीर किए, जो मैंने लिख दिए, ये सारे के सारे अल्फाज कलिमा है, क्योंकि ये माने रखते हैं, ये मानेदार अल्फाज है, इनके अंदर माने बसा हुआ है। लिहाजा ये सारे अल्फाज, और इसके बाद खाली इतने ही अल्फाज नहीं, चड़िया, दरिया, पहाड़, बल्कि मैदान भी, लड़का भी, लड़की भी, हाथी भी, टेबल भी, कलम भी, ये सारे अल्फाज जो मैंने पेश किए ये कलिमा के साथ आते हैं। और ये लफ्ज़ का पहला किस्म है। इसका दूसरा किस्म जो है वो है महमिल। महमिल वो लफ्ज़ जिसका कोई माना न हो, यानी बेमानी लफ्ज़ को महमिल कहते हैं। बेमानी लफ्ज़ को महमिल कहते हैं। यानी मिसाल हमने पेश किया दवात, हमने पेश किया रोटी, हमने पेश किया कलम, हमने पेश किया परेड, यानी ये अल्फाज कलिमा है। और इसके साथ साथ जो महमिल अल्फाज है या महमिल लफ्ज़ है वो है ववात, वो है वोटी, वो है वलम, वो है शरीड। यानी ऊपर वाले बामाने अल्फाज है और नीचे वाले बेमानी। बामाने अल्फाज वो अल्फाज जो माने रखते हैं, बेमाने अल्फाज वो अल्फाज जिनका कोई माना नहीं है। इस लिहाज से हमारे सामने लफ्ज़ की दो किस्में आती है और लफ्ज़ भी अलग हो गया। लफ्ज़ किसे कहते हैं वो तो हम पहले ही पेश कर चुके हैं। यानी इंसान के मुंह से जो आवाज़ें निकलती है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। और लफ्ज़ की दो किस्में, एक है कलिमा, एक है महमिल। कलिमा बामाने लफ्ज़ को कहते हैं। कलिमा माने रखने वाले अल्फाजों को कहा जाता है। उसमें आती है दवात, उसमें आती है रोटी, उसमें आता है कलम, उसमें आता है परेड या चड़िया,
دریا، پہاڑ، درخت، میدان، میز، کرسی، بورڈ، یہ سارے الفاظ جو ہم پیش کر چکے ہیں یہ کلمہ ہے، کیونکہ یہ بامعنی الفاظ ہے۔ اور ساتھ ساتھ محمل، محمل میں آتا ہے ووات، محمل میں آتا ہے ولم، محمل میں آتا ہے شرید، محمل میں آتا ہے ووٹی۔ یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ محمل ہے۔ اس لحاظ سے لفظ بھی ہمارے سامنے آ گیا اور اس کی دو قسمیں بھی ہمارے سامنے آ گئی، کلمہ اور محمل۔ لہذا اب ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یعنی اب تک ہمارے سامنے لفظ تھا اور اس کی قسمیں تھیں، اب ہمارے سامنے آئے گا اردو قواعد کا کلمہ۔ یعنی کلمہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کلمہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اب محمل جو ہے، کلمہ جو ہے، اس کی اپنی الگ قسمیں ہیں، کلمے کی اپنی الگ قسمیں ہیں، اور کلمے کی 6 قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں ہمیں پہلے آتا ہے اسم، پھر ضمیر، پھر فعل، پھر صفت، متعلق فعل، متعلق فعل اور حرف۔ یہ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ یعنی پہلے لفظ کی قسمیں ہم نے الگ کی، اس کے بعد ہم کلمے کی قسمیں الگ کریں گے۔ ان میں ایک ہے اسم، دوسرا ضمیر، تیسرا فعل، چوتھا صفت، پانچواں متعلق فعل اور چھٹا ہے حرف۔ یہ سارے کے سارے کلمہ کی قسمیں ہیں۔ ان میں پہلا جو ہے اسم، اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کیا جائے، یہ ہے اسم۔ جیسے لڑکا، لڑکی، دریا، پہاڑ، مکہ، مدینہ، یہ سارے الفاظ جو میں نے پیش کیے یہ اسم ہے، کیونکہ ان لفظوں میں جگہ کے نام، شخص کے نام اور چیزوں کے نام ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے، کلمہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کیا جائے، مثلا یا جیسے قلم، دوات، میز، کرسی، یہ چیزوں کے نام، اشخاص کے نام یا شخصوں کے نام، اقبال، غالب، محمد وغیرہ، اور جگہوں کے نام مکہ، مدینہ، سری نگر، شالیمار وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے اسم ہیں جو میں نے پیش کیے۔ اور دوسرا جو کلمہ کا قسم ہے وہ ہے ضمیر۔ ضمیر میں ہمیں آتا ہے، ضمیر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ ضمیر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ جیسے ابھی ہم نے کیا اقبال، ابھی ہم نے کیا غالب، ابھی ہم نے کیا محمد۔ انہی ناموں کے بدلے ہم، وہ، آپ، ان، اس یا تم یا میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ضمیر استعمال ہوتے ہیں۔ اور جو الفاظ اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مرجی کہا جاتا ہے۔ ان لفظوں کو مرجی کہا جاتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فعل۔ فعل کلمے کا اور ایک قسم ہے۔ فعل کام کرنے کو کہتے ہیں۔
اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہوتا ہے۔ یا فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے ریل چل رہی ہے، بشیر کھانا کھا رہا ہے، فاضل کتاب لکھے گا، یا راجو ضرور آئے گا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ فعل میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ جملے جو ہم نے پیش کیے یہ فعل میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اور ایک قسم کلمے کی، یعنی پہلے تین قسم اسم، ضمیر، فعل، ان کی ڈیفینیشن ان کو واضح کیا گیا۔ اور نمبر 4 جو ہے اس کا وہ ہے صفت۔ وہ ہے صفت، یعنی صفت وہ کلمہ ہے جس میں کسی اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر کی جاتی ہے، یا صفت وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ مثلا سرخ، سفید، کالا، لمبا، چھوٹا، موٹا وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ صفت ہیں۔ اور اس کا اور ایک قسم جو ہے وہ ہے مطلق فعل۔ وہ ہے مطلق فعل، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس میں جو صفت یا فعل کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلق فعل وہ کلمہ ہے جو صفت یا فعل کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے یا ان کے معنی میں یہ اضافہ کرے، جیسے زاہد اچھا گاتا ہے، رشید اچھا پڑھتا ہے، ساحل محنتی لڑکا ہے، یا وہ بہت ہنسا۔ یعنی ان میں ہم نے اچھا، ان میں ذہین، ان میں بہت کے الفاظ جو استعمال کیے یہ مطلق فعل ہے۔ مطلق فعل کو پھر سے ایک بار آپ کے سامنے واضح کریں گے، آپ کے سامنے وضاحت اس کی پھر سے ہو جائے گی۔ مطلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ یعنی اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے زاہد اچھا گاتا ہے، وہ بہت ہنستا ہے، گیدڑ تیز بھاگتا ہے۔ یہ جو مثالیں ہم نے پیش کی مطلق فعل میں، اس میں اچھا، اس میں بہت، اس میں تیز، یہ سارے کے سارے مطلق فعل ہے، اور یہ اس کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آخری کلمہ کا قسم جو ہے وہ ہے حرف۔ حرف اس لفظ کو کہا جاتا ہے یا حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو، نہ ضمیر، نہ صفت، نہ فعل، نہ مطلق فعل، بلکہ صرف دو جملوں یا کلمات کو باہم ملائے یا ان میں ربط پیدا کرے یا ان میں تعلق پیدا کرے، اسے حرف کہا جاتا ہے۔ مثلا پر، اور، میں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ یا حرف میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے یہ جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثالیں، زاہد اور حامد آپس میں دوست ہیں، بلی میز پر بیٹھی ہے، یا بلی میز پر بیٹھی ہے، راجو کی قمیض پھٹ گئی۔
یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ حرف ہے۔ کلمہ کی 6 قسمیں، ایک بار پھر سے کلمہ کی 6 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، فعل، صفت، متعلق فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ظاہر کیا جائے، مثلا مکہ، مدینہ، اقبال، غالب، قلم، دوات وغیرہ۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے وہ، آپ، میں، تم وغیرہ۔ فعل زمانے کو کہا جاتا ہے اور فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ فعل کام کرنے کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ یا فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے ریل چلتی ہے، احمد گاتا ہے، فاضل لکھتا ہے، راجو دوڑے گا، یا بشیر سری نگر سے آئے گا۔ صفت اس کا چوتھا قسم ہے۔ صفت وہ کلمہ ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی حالت یا کیفیت ظاہر کی جائے، مثلا سرخ، سفید، کالا، لمبا، چھوٹا، موٹا وغیرہ۔ یا صفت وہ کلمہ ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ متعلق فعل، متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے، مثلا زاہد اچھا ناچتا ہے یا زاہد اچھا گاتا ہے، وہ بہت ہنستا ہے، گیدڑ تیز دوڑتا ہے یا بھاگتا ہے۔ ان میں اچھا، ان میں بہت، ان میں تیز متعلق فعل ہے۔ اور آخری قسم جو ہے کلمے کا وہ ہے حرف۔ وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہے، نہ فعل، نہ صفت ہے، نہ ضمیر، نہ متعلق فعل، بلکہ یہ 2 جملوں یا کلمات کو آپس میں جوڑ دیتا ہے یا ان میں ربط یا تعلق پیدا کرتا ہے، جیسے پر، دکان پر ملازم بیٹھا ہے، اس نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ دکان پر ملازم بیٹھا ہے، یہاں ہم نے ایک حرف کا استعمال کیا جو 2 لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، یا جو صفت اور فعل کو ملاتا ہے، یا جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے لفظ استعمال کیا یہ حرف ہے۔ اور اس نے بڑی کوشش کی، اس نے بڑی کوشش کی، کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ یہاں کی کا حرف جو استعمال کیا گیا ہے یہ 2 جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا ویڈیو لیکچر ختم ہو رہا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔